next speaker, awaited speaker, Sheikh Ahmadullah Qureshi Madni. इनकी फरागत उमराबाद से हुई है. पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से ली है और अफजलुल उलमा फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी. इनका टॉपिक रहमतुल लिल आलमीन, शेख अहमदुल्लाह कुरैशी मदनी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इन यकादु अल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद. इस स्टेज पर बैठे हुए ऑल इंडिया दावा सेंटरों के जिम्मेदार और दुआत, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, आज मुझे रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करनी है. इस सिलसिले में मैंने 3 आयतें तिलावत की हैं जिसमें आलमीन का जिक्र है. शायद ये आलमीन के लफ्ज़ को देखकर ही अल्लामा इक़बाल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं. और दरूद के जो तरीक़े हैं उसमें से एक तरीक़ा फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद है. अगर हम रब्बुल आलमीन जो आलमों का परवरदिगार है उसे जानना चाहेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है इस आलम के अलावा हज़ारों करोड़ों आलम होंगे जिनका इल्म सिर्फ रब्बुल आलमीन को है. हम तो आलम दुनिया को जानते हैं और इसी तरीके से हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जिन भाई ये भी कुरान उनसे खिताब करता है. लेकिन जहां भी हम लोग देखो सिर्फ इंसानों से बहस करते हैं, जिन्नों से बहस नहीं करते. और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्समावातु सब्अ वल अर्दून सब्अ व आमिरुहुन्ना फी किफ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़तिन लमालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह. देखो जी, यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ज़मीन 7 आसमानों का जिक्र करके फरमाया उनकी आबादियाँ. अल्लाहु अकबर. मुमकिन है सूरज में आग वाली मखलूक हो और चांद में कैसी मखलूक हो, एक एक प्लानेट जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस दुनिया से हजारों अरब हो, तो उसके अंदर कितने आलम होंगे. तो बेहिसाब आलम हैं. इसीलिए अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन कहा. अब इनको सब पालता अल्लाह ताला. आग वाली मखलूक को आग की ग़िज़ा देता है और जो दूसरी मखलूक
جو چیزیں کھاتی ہیں ان کو غذا دیتا ہے، اور عالم دنیا میں جو ہم رہتے ہیں ہم کو ہماری غذا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام قسم کے حیوانات، جمادات، نباتات، چھوٹی سے بڑی مخلوق ہو، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اور اس صفت والا کوئی اور نہیں۔ اسی لیے اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو انتخاب فرمایا ہے اس کا نام بھی رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بھی نبی ہیں، یہاں پر آپ کے رحم کرنے کے جو طریقے گزر چکے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوئے۔ اگر یہ ختم ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں کہتا، رحمت العالم کہتا۔ تو جن عالموں کے اندر مخلوقات ہیں اگر وہ مکلف ہیں تو ان پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف دنیا عالم کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ کتاب جتنے عالم چھپے ہوئے ہیں آپ سے ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے۔ کیا دیوانہ اتنا اچھا کلام پڑھ کر کے سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا، بلکہ یہ ایسا شخص ہے جو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اس کی کتاب کو بھی جہانوں والوں کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ ذرا سوچ کر کے آپ دیکھیے۔ اور ہم درود جب بھیجتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ درود پڑھتے ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو رحمت اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہم بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ کہتے ہیں ان اللہ امرنا ان نصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، وکیف نصلی ونسلم علیک، تو آپ نے یہ سکھایا اور التحیات سکھایا سلام کے طریقے میں۔ تو یہ دو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ آپ پر درود ہے، درود کا معنی رحمت۔ تو آپ پر ساری کائنات اور اس کائنات کے جیسے ہزاروں کائنات ہیں وہ لوگ بھی آپ پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ کو یہ فضیلت اور یہ ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ذکر للعالمین ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ کی ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ پر جو اتاری گئی کتاب ہے یہ پورے عالموں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ اب پتہ نہیں جن بھی پڑھتے ہیں، جن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ تو جن بھی مکلف ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ پہلے میں ایک اور آیت کی وضاحت کرنے کے بعد اس کا سلسلہ شروع کروں گا انشاءاللہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ صرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو آپ ان کے پیچھے پڑ کر کے ایمان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی کے سامنے دین پیش کرتے، منہ موڑ کر کے چلے جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف اور کوفت محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر کے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل کمان لے کر کے آیا۔ پہلے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر کے گالیاں دی۔ آپ اور ہم ہوتے تو اسے لڑ پڑتے، مگر آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ اب اس کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا، کمان سے مار دیا، آپ کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا۔ حمزہ آئے تو جدعان کی لونڈی نے کہا کیا اس کا کوئی پرسان حل نہیں، پرسان حال نہیں ہے کوئی اس کا؟ واقعہ ذکر کر دیا۔ بھتیجے کی محبت میں آئے، جا کر کے ابو جہل کو خوب مار دیا اور خوب گالیاں دے دی۔ بڑے بہادر آدمی تھے۔ دینے کے بعد آئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان چھوٹی باتوں سے کبھی میں خوش نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا کب خوش ہوگے؟ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی سعادت پر نبی کی خوشی، کفر کی ملامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے۔ ایسا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی خواہش ایسی عجیب خواہش تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہ سورہ عبس کے اندر ہے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى فَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ یہ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ سرداران قریش کو جمع کر کے ان کے ایمان کی خواہش کر رہے ہیں، جبکہ وہ بات سن نہیں رہے ہیں۔ اتنے میں اندھا آیا تو آپ کے چہرے پر بل پڑ گئے۔ ارے کیا رے، ایسے وقت میں یہ اندھا آیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ فوراً آیتیں نازل ہوئیں، ان مالداروں کو، ان سرداروں کو جو گمراہ ہیں چھوڑ دو بھاڑ میں، جو ایک ایمان والا آیا ہے اس کی قدر کرو۔ یہاں حمزہ کو مسلمان بنایا، جو جنگ احد کا سب سے بڑا شہید ہے، جس نے اسلام لانے کے بعد بدر میں ہندا کے باپ کو قتل کر دیا اور احد میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ ایسے مسلمان ہیں؟ آپ ایسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی جو خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیالات سے کی ہے، وہ حمزہ کے اسلام کی طرف دیکھو کہ اسلام کو ایسا جان باز چاہیے، ایسا مسلمان چاہیے۔ ہمارے جیسے گنہگاروں، بدکاروں اور دنیا میں ملوث رہنے والے ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو واقعات ہیں۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دے گی اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی نبی کو دیا ہی نہیں. ان میں سے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں اتنا باروب بنایا گیا ہوں، یہاں سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے 1 ماہ کی مدت ہو مگر دشمن تھراتا ہے. یہ ہیں روبدار. یہاں ہندوستان کے روبدار کیا ہیں؟ 15-20 ہجڑے مل کر کے کسی ایک کو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مار دیا تو ڈان بن گیا. اللہ کے نبی اتنے باروب تھے، رکانہ کا حال کیا کر دیا دیکھو، اٹھا کر کے پٹک دیا. اکیلے لڑنا بہادری کا کام ہے. یہ 10-15 ہجڑے مل کر کے ایک آدمی کو مار دیں تو بہت بہادری دکھاتے ہیں. سب سے بڑے بزدل اور سب سے بڑے ناکارہ یہی لوگ ہیں. اسلام کے اندر مبارزہ ہوتا تھا. مبارزہ کا معنی کیا ہے؟ جنگ لڑنے سے پہلے عتبہ کے ساتھ فلاں صحابی، شیبہ کے ساتھ فلاں صحابی، 4-5 آدمی نکلتے تھے. ایک آدمی تنہا لڑتا تھا. جب کسی کی طرف سے کوئی مر جاتے تو ساری فوج کو جوش آتا تھا. یہاں الٹا ہے بہادری کا طریقہ. 15 آدمی مل کے جاؤ، کسی ناحق مسلمان کو مار دو، یہ بہادری ہے. ارے اکیلے لڑ، تب تیری بہادری معلوم ہو جائے گی، ورنہ تو گھٹ پسینہ کرے گا. ایسے بہادروں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسلمانوں کو مسلمان بنایا تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا تعلق تمہارا دنیا سے ختم نہیں ہوگا اور نہ آخرت سے ختم ہوگا. یہ کہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے باروب بنایا ہے، ایسا روبدار بنایا ہے. 1 مہینہ پہنچنے کے لیے درکار ہوتا تھا، یہاں سے دشمن خوف کھا جاتا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے سوائے 7 جگہوں کے. جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لے سکتے ہیں. یہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا ہے. وہ 7 جگہ کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی، مقبرے پر نماز نہیں ہوتی. ابھی ایک سابق مقرر نے خبروں پر شفا حاصل کرنے کے لیے ہندو عورتیں آتی ہیں. یہ تو درگاہ ہے. کتنے ہندو عورتیں تروپتی جاتے ہیں، کتنی ہندو مرد اور عورتیں ایپا جاتے ہیں. ان کی مرادیں اللہ پوری کرتا ہے، مگر وہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہم کو شفا بھی دیتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم جو چیز پوچھتے ہیں وہ سب مل جاتا ہے. اگر مردہ ایک کام کرنے لگے پھر اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ مردے شفا دینے لگے، بچے دینے لگیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے لگیں. اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ شفا خانوں کی ضرورت ہے. پھر زندے سب بیکار کے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری جگہ جہاں نماز نہیں ہوتی اس کو قبرستان بتایا ہے. چاہے اس کے اندر 1 قبر ہو، 100 قبریں ہوں، 1000 قبریں ہوں، آپ کی نماز وہاں نہیں ہو سکتی. تیسری جگہ بتایا مزرعہ، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں بھی نہیں ہو سکتی. مزبلہ، گھوڑ جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے. وقاریۃ الطریق، راستے کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. والحمام، حمام کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی. تو یہ 7 جگہ چھوڑ کر کے ساری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بتایا ہے. آپ نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لیجئے، پانی نہ ملے تیمم کر لیجئے. اتنا پاک بنایا ہے. اور مٹی اکیلی چیز ہے جو سارے مردوں کو کھاتی ہے اور بغیر بدبو کے اسے ختم کر دیتی ہے. تب بھی انسان مٹی ہی بن جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मट्टी से पैदा हुए, मट्टी में दफन किए जाएंगे, फिर मट्टी से उठाए जाएंगे। फिर उहिल्लत लियल गनाइम, ये तीसरी चीज बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे गनीमत के माल हलाल कर दिए गए, अगले अंबिया को नहीं। जो जंग के अंदर लड़ने के बाद दुश्मनों का असलिहा हो, दौलत हो, ग़िज़ा हो, सब मेरे लिए हलाल है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज आपने फरमाया बुइस्तु इलल जिन्नी वल इंसी काफ़ा, अल्लाहु अकबर। इसके अंदर आपकी शख्सियत मालूम होती है, मैं इंसानों और जिन्नों का पैगंबर हूं, मैं इंसानों और जिन्नों का पैगंबर हूं। आप जैसे आपकी उम्मत हैं, ऐसे जिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अब कितनी तादाद में हैं अल्लाह को मालूम है, आप कितनी तादाद में हैं अल्लाह को मालूम है। तो ये कुरान सिखाता है, हदीस सिखाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली शख्सियत नहीं है, आप पर भी रहम करने वाले हैं, जिन्नों पर भी रहम करने वाले हैं। इतना बड़ा शख्स जिसका टाइटल रहमतुल लिल आलमीन है। अब देखिए, बुइस्तु इलल इंसी वल जिन्नी काफ़ा, आखिर में कहते हैं ऊतीतु अश्शफा, ये आखिरत से हमारा ताल्लुक है। मुझे शफाअत करने का हक दिया गया है और किसी नबी को नहीं है। हालांकि बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम हैं, उनमें उलुल अज़्म पैगंबर हैं, नूह अलैहिस्सलाम हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के पास भी कौम जाएगी। क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे तो सारी अक़वाम मिलकर के ये कहेंगी, आज सिफारिश के लिए कौन मिलेगा? किसी पीर का नाम नहीं है, किसी बुजुर्ग का नाम नहीं है, किसी जीलानी का नाम नहीं है, किसी सहरवर्दी का नाम नहीं है, किसी अशरफी का नाम नहीं है। दुनिया में जितने पीर बनाए गए हैं किसी का नाम नहीं है, अगर है तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, ये सिफारिश क्या चीज़ है मालूम आपको? ये भी एक बहुत बड़ा रहम है। ऐसी मुसीबत में जबकि हम जहन्नम में जा रहे हैं, और जहन्नम में जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाज कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह तूने मुझे शफाअत का हक दिया है, आज मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए, आपसे मोहब्बत रहने से ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद में जाने के बजाय अल्लाह ताला से दरखास्त करने के लिए शफाअत मांग रहे हैं। तो सारी अक़वाम कहेंगी चलो हमारे बाप आदम हैं, फिर उसके बाद इब्राहीम हैं, सब के पास जाएंगे, सब ये कह देंगे कि आज हमारा कोई हक नहीं है। अगर हक है तो सिर्फ आमिना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। इतनी बड़ी शख्सियत को छोड़ करके बेकार बाजारी पीरों के पास, बाजारी गंजड़ों के पास, बाजारी शराबियों के पास और बाजारी बेहुदा लोगों के पास, बहरूपियों के पास लोग उनको पीर समझ करके जाते हैं। पीर जो तुमने बनाया है वो पीर नहीं है, जिसको अल्लाह ने बनाया है वो पीर है, वो बुजुर्ग है, वो कायनात का सबसे बड़ा बुजुर्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप उनके मुकाबल में गौस को, दूसरों को आपने बना लिया है। वो पीर थे या नहीं आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम है कि वो क्या थे। अगर अल्लाह की नजर में वो पीर नहीं है, जहन्नम में चले गए तो आप सब मिलकर के बचा लेंगे, या वो आप चले जाएं, क्या वो सिफारिश करेंगे? उनका जिक्र है? नहीं है। कुरान पढ़िए हिदायत मिलेगी, हदीस पढ़िए हिदायत मिलेगी। आप खामखा लोगों के कहने पर फलां को पीर समझ लिया, फलां को बुजुर्ग समझ लिया, फलां को कुछ समझ लिया, ये आपकी नज़र है।
جو باطن پر نہیں پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ظاہر پر بھی ہوتی ہے، باطن پر بھی ہوتی ہے۔ فرض کرو میں ایک شیخ نظر آ رہا ہوں، بوڑھا، میرا دل کالا ہے یا سفید ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن میرے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ نے فیصلہ کر لیا اور میں جہنم میں چلا گیا، آپ مجھ سے یہ امید رکھتے تھے کہ میں آپ کی سفارش کروں گا، تو کیسے سفارش ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے جن کا ظاہر اور باطن دیکھا ان کے بارے میں آیتیں نازل فرما دی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب مریم، سب کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ، عیسیٰ، یہ بزرگان دین ہیں، اور پورے 100% اور حقیقی بزرگان دین یہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اب عالم جنت اور عالم جہنم میں کیسا منظر ہوگا، اس منظر کو دیکھ کر کے سارے لوگ اپنا سفارشی تلاش کریں گے۔ یہ غوث، دستگیر، جیلانی کوئی نظر نہیں آئے گا، آنے والا نظر کون ہے؟ محمد ہے۔ پیغمبر خود کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ، آج انہی کا حق ہے، وہ آپ کے حق میں سفارش کر کے آپ کو جس منزل میں پہنچانا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ 5 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 5، جن کے گناہ ہی گناہ ہیں، جیسے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، یہ تو ابدی جہنمی ہیں، ابدی جہنمی ہیں، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش بھی کی جائے تو رد ہو جائے گی۔ ایسے پاپی ہیں یہ لوگ جن کے اعمال نامے میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، دوسرے صرف نیک لوگ ہیں، ان کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، جتنے پیغمبر ہیں ان کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی سفارش اللہ کے رسول نہیں کریں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے۔ اب دوسرے لوگوں میں کسی کے نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، ان کی سفارش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں گے ربی، ابھی ہو گیا 5 منٹ نہیں ہوا، 5 منٹ ہوا جی۔ امتی امتی یا ربی، یا ربی امتی امتی کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھو آپ امت میں ہیں، فرقے تو کبھی سفارش کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن حکیم کہتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، امت کون ہے؟ نبی کے ماننے والے، کسی امام اور پیر کے ماننے والے امت نہیں ہیں، نکل گئے وہ۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کا کلمہ پڑھے گا بیوقوف، نمک حرام، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہی میرا انکار کرتا ہے۔ اب بتاؤ، جو اماموں کو، بزرگوں کو پکڑ کر کے امتی بننا چاہے وہ تو فرقہ ہے، فرقہ جہنم میں جائے گا۔ اٹھاؤ حدیث اٹھا کر کے دیکھو، ان بنی اسرائیل افترقت علی 72 فرقۃ کلہم فی الحاویہ، پورے فرقے جہنم میں ہیں۔ فیصلہ سنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جتنے فرقے بنا لیں اور جس کی پوجا کرنا چاہیں، جس کی اطاعت کرنا چاہیں کر لیں، مگر آپ کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ جہنمی ہیں۔ امت کون ہے؟ جو نبی کی ماننے والی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔
تو یہ امتیں سب کے سب مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کیجئے، تو میں جنت کے دروازے میں داخل ہوں گا تو میرے رب کو دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف فرمائے، تو ایسے ہی سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، ان اقرب ما یکون العبد فی السجود، سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے والا بندہ سجدے میں ہوتا ہے، تو وہاں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کا حق مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع وسل تعطا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سفارش کیجئے، میری طرف سے اجازت ہے، پھر آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، پھر سجدہ کریں گے۔ وہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ شکرانہ سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انعام مل گیا ہے اسی پر بھی سجدہ۔ دیکھو تہجد کی نماز اللہ کے رسول اس لیے پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، افلا اکون عبدا شکورا کہا، یہ تہجد پڑھ رہا ہوں تو پیر میرے موٹے موٹے ہو جا رہے ہیں ورم کی وجہ سے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے اگلے اور پچھلے۔ صحابہ نے وضاحت سے پوچھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا جی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ سجدہ ہے۔ پھر سجدہ کریں گے، بڑی دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر اجازت ملے گی یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع وسل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کو اٹھائیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ کہیں بھی 2 سجدوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی نماز میں چاند گرہن کی، سورج گرہن کی 3 رکوع بھی ہیں، 4 رکوع بھی ہیں، 5 رکوع بھی ہیں، لیکن آخرت کے سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہوں گے، اللہ اکبر، پھر سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی حال، پھر وہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا سفارش کیجئے۔ 3 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا۔ اب سارے اقوام کے گنہگاروں کی آپ سفارش کریں گے، سارے اقوام کے، سارے امتوں کے آپ سفارش کریں گے، کرنے کے بعد جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں نیک لوگ ابھی تک داخل نہیں ہوئے، اللہ سے سفارش کریں گے، اے اللہ ان کے سفارش کا مجھے حق دے، تو آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، تو سارے جنتی چلے جائیں گے جنت کے۔ یہ پہلا گروپ ہے جن کے نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں۔ دوسرا گروپ ہے جن کے گناہ بھی نیکیاں بھی 50-50، آج کل تو 50-50 سب کو معلوم ہے، نہ یہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں نہ دوزخ میں جا سکتے ہیں، ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں، سورت ہے اعراف، وَلَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ بھی برابر نیکیاں بھی برابر۔ اب ان کو پتہ نہیں جنت ملے گی دوزخ ملے گی، اس حیثیت سے وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ اب اہل کبائر ہیں، اہل کبائر الٹا لے لو، جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ سزا مکمل نہ ہو، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان توحید پرستوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب 5 قسم کے لوگوں کی سفارش کرنے کے بعد جنت والوں کی بھی سفارش کریں گے۔ کوئی جنت ماوا کا حقدار ہوگا، کوئی جنت دارالسلام کا حقدار ہوگا، تو ان کے رفع درجات کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ ان کو اور اونچی جنت میں بھیج دے۔ مشرکین کی سفارش نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
اب جہنم میں رہنے کے بعد ان کی سفارش رد ہو جائے گی، صرف ایک آدمی کے لیے آپ کی سفارش ہوگی۔ یہ یاد رکھ لو کہ کسی کافر کو عذاب سے نجات نہیں ہے، لیکن عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں تخفیف فی العذاب، عذاب میں تخفیف کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ تو یہ ساری سفارشوں کے مستحق کون ہیں؟ صرف اللہ کے رسول جو آمینہ کا لال ہے۔ اب لوگوں نے اس آیت کو ہٹا کر کے، اس حدیث کو ہٹا کر کے بہت سے نام جوڑ دیے ہیں۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہاں رہے گا دامن؟ سارے لوگ ننگے رہیں گے، مادرزاد ننگے، سب کے سب۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، سب ننگے مادرزاد قیامت کے دن کھڑے رہیں گے، کیا شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے؟ اے عائشہ، اس وقت ایسا عالم ہوگا، کون کس کی طرف دیکھے گا؟ کون کس کی طرف دیکھا؟ تو یہ بہت بڑا گھبرانے والا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی امت کے ساتھ تعلق کتنا گہرا رکھے ہیں کہ آپ کو سفارش نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا صحیح امتی اور توحید پرست بن جائیں۔ اذان کی دعا کے بعد جو آدمی اذان کی دعا پڑھتا ہے، اذان کے بعد اس کے لیے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ کیا ہے دعا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ تو میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اگر آپ سفارش کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو آپ کی عادت یہ ہے کہ گانے یاد رکھ لیتے ہیں اور کرکٹ پلیئر کے نام یاد کر لیتے ہیں اور دنیا کے اڑگس بڑگس ایکٹروں کے نام آپ کو یاد ہیں، اور اسی طریقے سے بےہودہ لوگوں کی یاد آپ مناتے ہیں اور ان کے نغمے سنتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کو اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے۔ اب ان کے لیے سفارش کیسے حلال ہوگی؟ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور توحید پر قائم رہنا۔ تو اصحاب التوحید جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل امت، وہ جنت میں جائے گی۔ اب یہ دعا جسے یاد ہے اس کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہوگی۔ اب بتائے رحمت للعالمین نہیں ہیں آپ؟ نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی کسی مسلمان کو رحمت للعالمین ہونے میں شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے کہا ہے اور آپ کی کتاب کو ذکر للعالمین کہا ہے۔ یہ تو پڑھنا جانتا ہی نہیں کوئی مسلمان، قرآن سیکھنا بھی نہیں چاہتا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا، جاننا بھی نہیں چاہتا۔ تفسیر کے لیے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اٹھ کر کے بھاگنا جانتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد کن کی باری ہے؟ حدیث مسلم شریف کی، ملائکہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ کب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کا معاملہ ختم ہونے کے بعد اپنی اپنی امتوں کے لیے الگ الگ سے سفارش کریں گے۔ فرشتے توحید پرستوں کے لیے سفارش کریں گے اور عالم بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جانے پہچانے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں کسی پیر کا نام نہیں ہے، جیسے اہل بدعت نے ایسی جگہ ان کو لا کر کے گھسا دیا ہے کہ یہ سب ہمارے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، یہ اہل بدعت جن کو پیر بنایا ہے اگر وہ توحید پرست ہیں، ان کی بھی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اماموں کی سفارش کریں گے، جن کو تم نے بڑا امام بنا لیا ہے، چاہے ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، مالک ہو، کوئی بھی ہو رحمہم اللہ، ان کی بھی سفارش کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھیں۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں رحم کرنے والا انسان، اور یہ بھی یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک آدمی کو مارا ہے، وہ بھی دفاعاً، اس کا نام امیہ بن خلف ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے مارنا چاہا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اسے اپنے نیزہ چلایا تو تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔
ایسا کمانڈر جس کے ہاتھ سے صرف ایک آدمی مرا ہو کتنا رحم دل ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں جو 14 جنگ ہوئے اس جنگ کی مرنے کی تعداد لوگوں کی صرف 1500 ہے. کتنے جنگ؟ 14 جنگ. 14 جنگوں میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے ہوئے کافروں کو جو مارا ہے صرف 1500. اب سوچ کر کے دیکھو یہ رحمت للعالمین ہے یا نہیں، جس نے سارے انسانوں کے جان کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے محتاط طریقے سے آپ نے حکم دیا عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، صرف انہی لوگوں کو مارا جائے جو تم سے قتال کرنے کے لائق ہیں. آج کیا ہے، ایک کمانڈر 100 کو خود اکیلا مارتا ہوگا، 1000 کو اکیلا مارتا ہوگا. ہٹلر کے بارے میں دیکھ لو، اور دوسرے بڑے بڑے صدام کو دیکھ لو، لیبیا کے قذافی کو دیکھ لو. انہوں نے لاکھوں انسانوں کی جان لی ہے، 100 میں نہیں لاکھوں میں لی ہے. مگر رحمت للعالمین نے 14 جنگ کے اندر صرف 1500 آدمیوں کو مارا ہے صحابہ کرام، اور آپ نے صرف ایک آدمی کو قتل کیا ہے. تو یہ حقیقی رحمت للعالمین ہیں جو آپ کی سفارش کرنے والے ہیں. آپ کا تعلق نہ دنیا سے ختم ہوا ہمارے سے اور نہ آخرت میں ختم ہوگا. پھر یہ تمام معاملات کو نمٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں پہنچا دیے جائیں گے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں مسلمان بن کر کے آپ کی سفارش کی آرزو کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو ملکہ عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم.